बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 4 शेयर करनी हैं। सुप्रीम कोर्ट की जजों की बेगमात सुप्रीम कोर्ट के जजों की बेगमात का प्रोटोकॉल, एक लेटर सामने आया है। उस पर बहुत ही खलबली सी मची है। ये क्या चक्कर है, इस पे बात करेंगे। इस्लामाबाद में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब होती जा रही है। आज एक हेड कांस्टेबल, डाकुओं की फायरिंग से हेड कांस्टेबल और उनका बेटा शहीद हो गया। ये इस पे भी बात करेंगे। लतीफ़ खोसा साहब ने पीपल्स पार्टी को खैरबाद कह के पीटीआई ज्वाइन कर ली और शायद यही काम शाहिद खाकान अब्बासी भी करने जा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि वो पीटीआई को ज्वाइन करते हैं या नहीं करते, लेकिन बताया जा रहा है कि उन्होंने नून लीग को छोड़ने का फ़ैसला कर लिया है। और आसिफ अली जरदारी साहब का तहरीक इंसाफ के साथ इंतखाबी इत्तेहाद करने से मुतल्लिक बड़ा बयान सामने आ गया है। जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कीजिए जनाब। जहां घंटी का निशान बना हुआ है उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स अल्लाह के करम और आपके ताउन से चल रहे हैं। और दुखी इंसानियत, प्यासी इंसान, छोटे छोटे बच्चे जब जाम लेके आते हैं तो आपको दुआएं देते हैं, आपके मरहूमीन के लिए, उनके इसाले सवाब के लिए दुआएं देते हैं। और आप अपने वालदैन के लिए एक उनके इसाले सवाब के लिए वाटर प्रोजेक्ट लगाइए, प्यासी इंसानियत की प्यास बुझाइए। मैं सबसे पहले लतीफ़ खोसा साहब की ख़बर पे आता हूँ कि उन्होंने पीपल्स पार्टी को छोड़ के पीटीआई ज्वाइन कर ली। कुछ अर्सा पहले आसिफ अली जरदारी साहब का कुछ टीवी इंटरव्यूज़ हुए, उसमें भी सवाल किया गया लतीफ़ खोसा साहब से मुतल्लिक, एतजाज़ एहसन साहब से मुतल्लिक। तो लतीफ़ खोसा से मुतल्लिक आसिफ अली जरदारी ने ये कहा कि अब वो हमारी पार्टी में नहीं हैं। तो उनको एक शो काज नोटिस भी दिया गया था और फिर उन्होंने उस शो काज नोटिस का जवाब भी नहीं दिया। तो खैर अब वो कहा कि जी वो हमारी पार्टी में नहीं है। आज बाकायदा तौर पे वो पीटीआई में शामिल हो गए। पीटीआई में शामिल हों, किसी और जमात में शामिल हों, ये उनका राइट है। को पॉलिटिकली या कोई लीगली, को कानूनी तौर पे, आइनी तौर पे इस पर कोई कदगन है नहीं। बाकी अखलाकियात तो आजकल रह कोई नहीं गया, आपको अच्छी तरह से पता है, वो उनका राइट है। लेकिन कुछ लोग जब फरिश्ते बनने की कोशिश करते हैं ना, उस वक़्त मुझे बड़ा, आप यकीन करें कि मुझे बड़ी हैरानी तो होती है, अफसोस भी होता है। उन लोगों का किरदार सबके सामने होता है। अब ये लतीफ़ खोसा साहब ने आज पीटीआई ज्वाइन की और जनाब ये क्या फरमा रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं, आप ज़रा सुनिए तो सही, सर धुनिए। मैं आपको इनका एक और भी बड़ा यूनिक क्लिप सुनवाता हूँ और फिर ये अब मैं आपको एक और भी बड़ी मज़े की बात बताता हूँ। स्टोरी सारी अहम है और उसके फ़ौरन बाद मैं जजेस की बेगमात के प्रोटोकॉल पे आता हूँ। ये सुन लीजिए। शख्स ना अहली की वजह से, नालायकी की वजह से कोई गलत फैसला करेगा वो भी दोज़ख में जाएगा, नालायकी। और जो बेईमानी या किसी रोब के तहत या किसी मनफियत के तहत या किसी ताकत के ताबे करेगा कोई फैसला गलत, वो भी दोज़ख में जाएगा। एक ही जज जन्नत में जाएगा। और देखें कि कितनी ये जो है कसवटी है कि एक ही जज में से जन्नत में जाएगा जो इंसाफ, खल्क़े खुदा को इंसाफ फराम करेगा बिला तशखीस व तमीज़ के। तो ये पुल सरात से गुजरना, खुदारा जज साहिबान से मैं बहुत अदब से अर्ज करूंगा, मेरी सारी जिंदगी उन्हीं के साथ गुजरी है। लेकिन आज की जो अदलिया को मैं देखता हूं तो मैं बार बार उनको ये बावर करवाता हूं कि अल्लाह 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 देख रहा है आपको इंसाफ करते हुए। सो खुदारा इंसाफ दीजिएगा। अल्लाह आपको देख रहा है आपको इंसाफ करते हुए। और उन्होंने कहा क्यों है, ये भी मैं आपको बड़ा यूनिक सा क्लिप है, मैं आपको सुनवाता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि खोसा साहब, मैंने ये ट्वीट भी की है थोड़ी देर पहले। खोसा साहब, अल्लाह देख रहा है। अल्लाह उस वक़्त भी देख रहा था कि जब आप अटॉर्नी जनरल की पोस्ट पर विराजमान थे, जजों के नाम पर पैसे लेते थे, आप लोगों को कहते थे कि मुझे मेरे फ़लाँ जज के साथ भी ताल्लुकात हैं और फ़लाँ जज के साथ भी हैं, और जजों से आप पैसे लेते थे। और वो कोई केस वैसे ही अगर जीत जाता तो अब ठीक है जी, मैंने तो कह दिया, मैंने पैसे दे दिए। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि क्लाइंट से पैसे लिए, उसका काम नहीं हुआ, ज़ाहिर है उसका केस कमज़ोर होगा, वो केस हार गया, वो चला गया।
اس وقت چودھری افتخار صاحب وہ چیف جسٹس تھے، تو وہ ان کے پاس چلا گیا. انہوں نے کہا جی یہ اٹارنی، یہ 2009 کا واقعہ ہے، ڈان میں ہی رپورٹ ہو چکی ہے یہ سٹوری، آپ دیکھ سکتے ہیں. اور وہ چلا گیا، انہوں نے کہا جی یہ تو کھوسہ صاحب نے مجھ سے پیسے لیے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ججوں کے نام پہ لیے کہ انہوں نے کہا جی میں ججوں کو دوں گا پیسے، اور افتخار چودھری صاحب نے بلا لیا. اور مجھے اس بات پر افسوس ہے کہ صرف کھوسہ صاحب کو وہاں اٹارنی جنرل کی پوسٹ سے ہاتھ دھونے پڑے، ان کے خلاف باقی کوئی کارروائی نہیں ہوئی. یہ بڑا ایک عجیب، کوئی جج پکڑا جائے کالے کرتوت کرتے ہوئے، کوئی وکیل، اٹارنی جنرل، کوئی اس طرح کا بندہ، کوئی جرنیل، اس کی ریموول ہی صرف اس کی سزا ہوتی ہے. باقی کوئی لوگ ہوں تو وہ تو جیلوں میں سڑتے رہتے ہیں. لیکن یہ جس طریقے سے اس بس وہ عہدے سے ریموو ہو گیا، اس کی ساری مراعات بھی اسی طرح سے ہوتی ہیں. اور یہ حالات ہیں. ان صاحب نے کیوں کہا تھا کہ یہ اللہ دیکھ رہا ہے، آپ کو انصاف کرنا ہے، اور موجودہ جوڈیشری سے نالاں کیوں ہیں؟ یہ ابھی جو کیس ہوا ہے نا، یہ جو ملٹری کورٹس والا، جو سویلین کا ملٹری کورٹ، اس پہ یہ چونکہ آپ کو پتہ ہے پٹیشنر تھے، وہاں گئے بھی ہیں اعتزاز احسن کے ساتھ. لیکن اس سے پہلے ان کا میں آپ کو بڑا ایک یونیک سا کلپ سنواتا ہوں. تو یہ جناب یہ سنیے اور دیکھیے کہ یہ ڈان لیکس کے وقت کیا کہہ رہے تھے کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں. اس وقت اللہ بخشے یہ عرش شریف صاحب بھی بیٹھے ہیں. تو یہ آپ یہ دیکھیں وقت کیسا کیسا پانسا پلٹتا ہے. یہ لیں. دوسرا انہوں نے کہا کہ اگر ایسا نہ ہوا تو یہ جو انکوائری ہے اس کو بھی مسترد کیا جا سکتا ہے، اور صرف یہ نہیں کہ مسترد کر دیں گے، پھر فوج ان لوگوں کو خود اٹھائے گی. اس کی لیگل پوزیشن کیا ہے کھوسہ صاحب؟ پہلی چیز دیکھیں کاشف، لیگل پوزیشن یہ ہے کہ یہ آرمی ایکٹ کے تحت یہ قابل مواخذہ ہے. قومی سلامتی کا مسئلہ ہے اس میں، آفیشل سیکیورٹی ایکٹ کا اس میں جو ہے خلاف ورزی بریچ ہوا ہے. نیشنل سیکیورٹی کے علاوہ پروٹیکشن آف پاکستان ایکٹ کے تحت بھی یہ قابل مواخذہ ہے، اور یہ ہائی ٹریزن میں بھی آتا ہے یہ. اور کسی حکومت کی کھوسہ صاحب مرضی کی ضرورت نہیں ہے اس میں نہ. سیڈیشن بھی آتا ہے سیکشن 124 آف دا پی ٹی سی. سیڈیشن میں خود جاوید ہاشمی صاحب نے ایک لیٹر صرف ایشو کیا تھا فوج کے خلاف، اور وہ بھی جو ہے 10 مہینے کے 1 سال جیل میں رہے تھے، اور بڑی مشکل سے ضمانت ہوئی تھی، اور پھر جو ہے وہ کورٹ میں جا کے معاملہ ہوا. تو یہ اس میں کسی وفاقی حکومت کی جو آرمی ایکٹ کے تحت قابل مواخذہ ہو، اس میں وفاقی حکومت کی کوئی سینکشن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. سر اگر وہ اب دوسرا سوال آ گیا، کوئی ضرورت نہیں ہوتی. ڈان لیکس والوں کو خود بخود فوج اٹھا سکتی ہے، ان کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل بھی کر سکتی ہے، یہ قابل مواخذہ ہیں. اس سے پہلے میں آپ کو مراد سعید کا بھی سنا چکا ہوں کہ انہوں نے بھی کہا ہے کہ ڈان لیکس والوں کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل کرنا چاہیے. ایسے غلیظ کردار پاکستان کی سیاست میں، وہ پی ٹی آئی میں جائیں، کہیں بھی جائیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، اور نہ کوئی ہم سیاست میں ہیں، اور نہ ہی کو میں جانے لگا تو میری جگہ پہ چلے گئے. لیکن لوگ جب اس طریقے سے حاجی نمازی بننے کی کوشش کریں، بڑے پرہیزگار اور بڑے جنت اور دوزخ کے فیصلے کرنے لگیں، ہم بڑے گناہگار انسان ہیں، اس وقت بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یار یہ لوگ جن کا کردار، جن کے کرتوت سب کے سامنے ہیں، کالے کرتوت، اور یہ بھی ماضی قریب کی بات ہے، کوئی 50 سال 100 سال پرانی نہیں ہے، آج کل تو وہ بھی نہیں چھپتی. تو بات یہ ہے، آ جائیں بھائی ججوں کی بیگمات کے پروٹوکول پر. سپریم کورٹ کے ججوں کی بیگمات کے ایک لیٹر سامنے آیا. اچھا دیکھیں لکھا ہو یہ لیٹر جناب گورنمنٹ آف پاکستان منسٹری آف ایویشن نے لکھا اے ایس ایف کو، ٹھیک ہے نا، ڈائریکٹر اے ایس ایف ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کو. اور انہوں نے اس میں لکھا کہ سپریم کورٹ نے لیٹر لکھا ہے، اس لیٹر کی وجہ سے ہم آپ کو لیٹر لکھ رہے ہیں. یہ دیکھیں، آئی ایم ڈائریکٹڈ ٹو ریفر ٹو سپریم کورٹ لیٹر نمبر this dated 21st September 2023 on the subject cited above, and to say that Secretary Aviation has been pleased to exempt spouses of serving judges and Chief Justice of Supreme Court of Pakistan from body search at all airports. کہا گیا کہ یہ سپریم کورٹ نے ایک لیٹر لکھا، اور اس لیٹر کی تابعداری میں ایک دوسرا لیٹر لکھا جا رہا ہے کہ جتنی بھی ججوں کی، سپریم کورٹ کے جج اور چیف جسٹس صاحب، ان کی بیگمات ہیں، باڈی سرچ سے وہ مستثنا ہوں گی. یعنی یہ جو تلاشی لیتے ہیں نا،
یہ اس سے وہ مستثنا ہوں گے، باڈی سرچ سے وہ مستثنا ہوں گی، ان کو استثناء حاصل ہوگا، ان کی باڈی سرچ نہیں لی جائے گی تمام ایئرپورٹس پر، ٹھیک ہے نا، چاہے وہ لوکل جا رہی ہوں یا چاہے وہ آؤٹ آف کنٹری جا رہی ہوں وغیرہ۔ اچھا، اس میں خود پرسنلی سمجھتا ہوں کہ اس لیٹر کی کوئی گنجائش نہیں تھی، کوئی ضرورت نہیں تھی۔ آج کل ویسے بھی آپ مشین سے گزریں تو باڈی سرچ ہو جاتی ہے، آپ ایئرپورٹس پہ جائیں تو مشین کے ادھر ادھر انہوں نے بند ہی کیا ہوتا ہے، گزرنے کا راستہ ہی نہیں ہوتا، وہ ویسے ہی مشین سے گزریں تو باڈی سرچ ہو جاتی ہے۔ اور اگر وہ باڈی سرچ آگے خواتین والی سائٹ پہ انہوں ایک پردہ سا بنایا ہوتا ہے اور اس پردے میں جا کے وہ خواتین کی سرچ اور لیڈی سرچ کرتی ہیں، ادھر کوئی مرد تو ہوتے نہیں ہیں، باہر کی ایئرپورٹس پہ بے شک ہوں لیکن ادھر تو نہیں ہوتے، پاکستان میں یہ اسلامک کنٹریز میں تو نہیں ہوتے ہوں گے، تو اس حوالے سے پھر جو ہے نا اس طریقے سے وہ پھر کوئی ضرورت کوئی نہیں تھی۔ اور اگر باڈی سرچ میں سمجھتا ہوں کہ باہر کے حکمران بھی اپنی ایئرپورٹس پر، باہر کے ججز بھی، جرنیل بھی وہ کراتے ہیں، تو پھر تو پاکستان میں بھی ہونا چاہیے۔ کوئی قیامت نہیں آ جائے گی اور کہ چیف جسٹس صاحب کھڑے ہوں یا ان کی بیگم کھڑی ہوں یا وہ جج صاحب کھڑے ہوں یا ان کی بیگم یا بیگمات، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھا کہ بھائی وہ جنرل باجوہ صاحب، جنرل آصف غفور صاحب اور کچھ اور صاحبان یہ گئے تھے، وہ یو کے میں ایک میچ ہو رہا تھا تو وہاں پر وہ دیکھنے کے لیے گیا کرکٹ میچ، اسی طرح لمبی لائن میں لگے ہوئے تھے جیسے باقی لوگ لگے ہوئے تھے۔ تو وہ ان کنٹریز میں کم از کم اپنے تائیں رول آف لا ہے۔ ویسے میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے کئی دفعہ کہ ان کا اپنا آج کل جنازہ نکل چکا ہے ہیومن رائٹس کا، لیکن پھر بھی اپنے تائیں ان کا رول آف لا ضرور موجود ہوتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ہم نے دیکھا کہ لاہور ہائی کورٹ کے ججز نے ایک خط لکھا کہ جی ہم یہ جو پی ایس ایل کے میچز تھے، غالباً پی ایس ایل کے تھے یا پتہ نہیں کون سے میچز تھے جو ملتان میں ہو رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ ہمیں 30 ججز کو پروٹوکول کے ساتھ وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ VVIP کارڈز جاری کیے جائیں اور ان کی فیملیز کو بھی جاری کیے جائیں۔ وہ لیٹر جب سوشل میڈیا پہ آیا تو بعد میں بیک لیش کی وجہ سے وہ لیٹر کینسل ہو گیا۔ پھر کچھ ججز نے کہا کہ جناب کوئی کتنے 12-15 ججز تھے، 1 درجن کے قریب، ان میں سے کچھ نے تو پھر واپس بھی لے لیا فیصلہ کہ جی ہمیں 36 تنخواہیں اپنی بغیر کسی سود کے، بغیر کسی انٹرسٹ فری ہمیں 36 تنخواہیں ایڈوانس دی جائیں، یعنی قرض دیا جائے بغیر کسی سود کے۔ تو وہ بھی اب ایک جج صاحب غالباً باقر نجفی صاحب تھے، انہوں نے کہا جی میرا بیٹا باہر جا رہا ہے، ان کو وہ باہر بھی سفارت خانے تک وہ پروٹوکول دیا جائے۔ تو یہ اس طرح کے مضحکہ خیز چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ نہیں ہونی چاہیے اس طرح کی۔ اور خاص طور پہ آج کل تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جہاں تک تعلق ہے میں سمجھتا ہوں چیف جسٹس صاحب کا، تو ان کی تو بیگم ابھی وہ خود بھی پیونی جج تھے، وہ جج بننے والے تھے ابھی، یا سینئر جج تھے، دوسرے نمبر پہ تیسرے پہ تھے، تو وہ سینئر جج تھے قاضی فائز عیسیٰ۔ جب ان پہ یہ کیس کیا گیا جنرل فیض کے زمانے میں، ریفرنس دائر ہوا، ان کی مسز یہ وہاں پہ FBR میں جا کر 2 گھنٹے بیچاری بیٹھی رہتی تھیں، ان کی ٹانگ میں بھی تکلیف تھی، اس کے باوجود بھی وہ وہاں پہ ان کو ذلیل و خوار کیا جاتا، تو انہوں نے تو اس وقت بھی کچھ نہیں کہا۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ یہ اس کے حق میں تو میں بالکل نہیں ہوں اس قسم کے پروٹوکول کے۔ اب برطانیہ کے وزیر اعظم کو دیکھیں، وہ کئی دفعہ لوگ شیئر کر رہے ہوتے ہیں جناب سوشل میڈیا پر کہ صبح وہ اپنے انڈے ڈبل روٹی لینے کے لیے، بریڈ لینے کے لیے خود ہی آ رہا ہوتے ہیں اور سائیکل پہ آتے ہیں، اور وہ جناب سٹور سے لے کے یہ دودھ شود انڈے بریڈ وغیرہ، تو پھر سائیکل کو وہ اسی طرح سے وہ چلے جاتے ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ایکس وزیر اعظم ہیں آج کل اڈیالہ میں ہیں، اور وہ صاحب بھی جو ہے نا ایک طرح سے وہ انہوں نے بھی کہا تھا کہ میں سائیکل پہ آؤں گا۔ اب لوگ ترستے رہے، قوم ترستی رہی کہ وہ بھی سائیکل پہ آئیں کبھی، لیکن وہ تو ہیلی کاپٹر کو انہوں نے سائیکل کی طرح استعمال کیا۔ تو خیر یہ، لیکن ایک بات ہے کہ یہ لیٹر جو سپریم کورٹ نے لکھا یہ تھا 21 ستمبر کا، یہ جب ابھی گورنمنٹ یا سول ایوییشن لکھ رہی ہے یہ 12 اکتوبر کا ہے، تو آج تو آپ کو پتہ ہے کہ 18 دسمبر ہو گیا، یعنی 2 مہینے سے بھی اوپر ہو گیا، تقریباً یوں سمجھ لیں کہ 2.25 مہینے، اور اگر آپ 21 ستمبر سے دیکھیں تو وہ تو تقریباً آپ کو پتہ ہے کہ 2.25 مہینے بنتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔
وہ تو 3 مہینے تقریباً بنتے ہیں. تو یہ لیٹر اب کیوں سامنے آیا؟ دیکھیں ٹائمنگ بھی بڑی اہم ہے نا. کچھ اہم فیصلے ہو رہے ہیں، کوئی الیکشن والا فیصلہ بھی کیا ہے. کچھ لوگ نہیں چاہ رہے تھے کہ الیکشن ہو، خاص طور پہ نگران حکومت میں وہ مزے لے رہے ہیں نا، چسکے لے رہے ہیں اقتدار کے. میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ لیلائے وزارت بڑی بلا کی حسین چیز ہے. یہ لیلائے وزارت اتنی حسین ہے کہ اس کے لیے جوان تو جوان بوڑھے بھی تڑپتے ہیں. تو بھائی بات یہ ہے کہ چاہے وہ پنجاب کی حکومت ہو، چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہو، چاہے کے پی کی ہو، چاہے کوئی ہو، تو نگران تو مزے لے رہے ہیں. اور پہلے آتے تھے جناب وہ مختصر سے ٹائم کے لیے، اب آئے ہیں ان کو چسکا پڑ گیا ہے بھائی یار، نہ کوئی انتخاب، نہ الیکشن، نہ جواب دہی، نہ کچھ، ہم تو مزے لے رہے ہیں. اور ان کو نہیں چاہیے تھا، اور اس وجہ سے اب یہ لیٹر کہاں سے، آخر وہ سپریم کورٹ تو اس کو سوشل میڈیا پر پھینکے گا نہیں. اس کو سوشل میڈیا پر یا تو اے ایس ایف نے ڈالا ہے، یا پھر سول ایویشن کے جو لوگ ہیں، منسٹری آف سول ایویشن، انہوں نے، حکومت نے ڈالا ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس کا بھی وہ ہونا چاہیے نا کہ اب یہ لیٹر جو 2, 2.5, 3 مہینے پہلے لکھا گیا، اب یہ لیٹر اس وقت کیوں سوشل میڈیا پہ آیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی کو تو کوئی مروڑ اٹھی ہے نا، ان کے کچھ فیصلوں کی وجہ سے یہ کچھ ہے. میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ اس لیٹر کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اگر پروٹوکول کی بجائے آپ وہاں کھڑے ہوتے ہیں، آپ کی بیگمات کھڑی ہوتی ہیں، چاہے وہ جرنیل ہوں، چاہے وہ جج ہوں، چاہے وہ بیوروکریٹس ہوں، چاہے کوئی منسٹرز ہوں، چاہے پرائم منسٹر ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہاں کھڑا ہوگا تو اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آ جائے گی. خیر آ جائیں جناب. آج بڑا ایک افسوسناک واقعہ ہوا. ویڈیو ہے میرے پاس اس کی، لیکن میں ویڈیو جان بوجھ کے شیئر نہیں کرنا چاہ رہا. اسلام آباد میں G11 کے علاقے میں، اور دن دہاڑے، یہ آج تو نہیں، خیر 1-2 دن کل غالباً ہوا ہے، کل پرسوں تو کل ہوا ہے. تو ان کی نماز جنازہ بھی ہو گئی. ہیڈ کانسٹیبل محمد اشرف اور ان کا بیٹا. بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، اور یہ اس لیے بھی افسوسناک بھی ہے، شرمناک بھی ہے، اور اس لیے کہ اسلام آباد کا جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، جو پروٹوکول، مطلب دن دہاڑے G11 کے علاقے میں یہ ہوا کہ ایک ڈکیٹی ہو رہی تھی. تو وہ بیچارہ جو ہے نا اپنی ڈیوٹی سے مجبور ہو کے، یوں سمجھے اخلاقیات کی، وہ گزر رہے تھے ویسے، اور آئے تو انہوں نے ان ڈاکوؤں کو پکڑنے کے لیے دوڑ لگا دی، اور دوڑ لگا دی تو دبوچ لیا. انہوں نے پکڑ لیا اس کو، ڈاکو کو. اور جب اس کو پتہ چلا کہ ڈاکو کو کہ پکڑ، میرے ساتھی کو پکڑ لیا اور اب یہ نہیں چھوڑتا، تو پھر انہوں نے اس کے، اور ساتھ ہی اس ہیڈ کانسٹیبل محمد اشرف نے اپنے بیٹے کو آواز دی کہ بیٹا جلدی آؤ آپ بھی، اور وہ بھی آیا. اور وہ پھر جو ہے نا دوسرے ڈاکو نے اس پہ پسٹل سے فائر کر دیا اس ہیڈ کانسٹیبل پر، اور وہ وہیں شہید ہو گیا. اور جب ان کا بیٹا آیا تو ان کے بیٹے پہ بھی گولیاں برسا دیں، تو وہ دونوں موقع پہ شہید ہو گئے. یہ بہت ہی ایک افسوسناک، لیکن حکمرانوں پر، حکومت وقت پر، نگران حکومت پر، اور باقی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان پر ایک سوالیہ نشان ہے کہ جب کیپٹل کا یہ عالم ہے، باقی شہروں کا کیا ہوگا. آصف علی زرداری صاحب تحریک انصاف کے ساتھ انتخابی اتحاد کرنے سے متعلق بڑا بیان آ گیا، اور انہوں نے پشاور، آج کل وہ پشاور کے دورے پہ ہیں، اور انہوں نے کہا ہے جناب کہ بھائی تحریک انصاف کے ساتھ پیپلز پارٹی کسی قسم کا انتخابی اتحاد نہیں کرے گی. حالانکہ پہلے کہہ رہے تھے بہت سارے پیپلز پارٹی کے لوگ کہ ہو سکتا ہے ہم پی ٹی آئی کے ساتھ یہ انتخابی اتحاد کریں. اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں کرے گی. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.